बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौज़ू गुफ्तगू है वो है आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है और पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इस पर मैंने मज़मून भी लिखा था तो दोस्तों ने तवज्जो दिलाई हमारे यूट्यूब चैनल पर कि आप इसके बारे में भी मुख्तसर सी गुफ्तगू कर दें कि ये नेमत जो हमें अता हुई और अल्लाह ताला ने जो आज़ादी जैसी नेमत अता फ़रमाई, इसके बारे में क्या हुक्म है, हमें क्या करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान को हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के मुताबिक करना चाहिए। जब हम अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र देखते हैं कुरान करीम के अंदर, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन कौमों को आज़ादी अता फ़रमाई, उन कौमों का तज़किरा जब हम कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन अक़वाम का ज़िक्र करते हुए उन्हें अपना शुक्र अदा करने का हुक्म फ़रमाया, और साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी नेमतें याद दिलाईं। मिसाल के तौर पर हम बनी इसराइल जो सबसे बड़ी कौम थी उसका तज़किरा करते हुए रब करीम ने बनी इसराइल को याद दिलाया कि या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ऐ बनी इसराइल, याद करो कि हमने तुम्हें नेमतें अता फ़रमाई, हमने तुम्हें नेमतें अता फ़रमाई और हमने तुम पर इनाम फ़रमाया। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी नेमतों का तज़किरा फरमा रहा है, याद करा, इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की नेमत को याद करना, उस पर उसका शुक्र अदा करना, ये हुक्म इलाही है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है। और इसी तरीके से जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किसी नेमत पर शुक्र अदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना करता है, उसके बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, तो रब तबारक व तआला ने उसका भी कुरान करीम के अंदर तज़किरा फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अगर तुम जो मैंने तुम्हें नेमतें अता की हैं, कोई भी मैं नेमत तुम्हें अता करता हूँ, उस पर तुम शुक्र अदा करते हो तो मैं उस नेमत में इजाफ़ा कर दूँगा। वाला इन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और फिर जब कोई अल्लाह की नेमत का कुफ़रान करता है, नाशुक्री करता है, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। जब उसका अज़ाब आता है, उसकी गिरफ्त आती है, तो फिर उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं, वो फिर इंसान सोच भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता कि मैं इससे निकलूँ कैसे। वो निकलने की लाख कोशिश करता है, वो निकल नहीं पाता है। आइए ज़रा इन्हीं आयात मुक़द्दसा की रोशनी में हम देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो नेमत पाकिस्तान की सूरत में अता फ़रमाई, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 27 रमज़ान मुबारक की शब को और 14 अगस्त के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें एक अज़ीम वतन अता फ़रमाया था, अब जो 2 हिस्सों में बट चुका है, उसके बारे में भी मैं अर्ज़ करता हूँ। उसकी वजह क्या बनी, वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, हम दोनों भाई हैं, बांग्लादेश वाले भी और पाकिस्तान वाले भी, हम दोनों को जुदा कर दिया गया। उसकी वजह क्या बनी, ये जुदाई कैसे हुई? जब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस नेमत पर शुक्र अदा नहीं किया। अब शुक्र अदा करने का तरीका क्या है? एक तो वह है कि जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान बनाया था, वो मकसद, इस पर अलग से हमारे पास सवाल है, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके ऊपर वीडियो इंशाल्लाह बयान कर दूंगा, तो वो भी आप तक पहुंच जाएगी। सरदस्त जो नेमत हमें मिली, जिस मकसद के हुसूल के लिए हमने कोशिश की थी, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे बच्चों ने, हमारी बहनों ने, हमारी माँओं ने, हमारी बेटियों ने हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ दी, इज़्ज़तों की कुर्बानियाँ दी, जानों की कुर्बानियाँ दी, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दी, घर बार सब कुछ छोड़ा। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ़ एक था कि अल्लाह हमें एक ऐसा वतन अता कर दे, ऐसा ख़ित्ता अता कर दे। ये सिर्फ़ ज़मीन का टुकड़ा हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं थी, इसकी ज़मीन के टुकड़े के हुसूल के लिए सारा कुछ नहीं था, इक़्तिदार के लिए ये सारा कुछ नहीं था। इसके हुसूल का जो मकसद था, पाकिस्तान के हुसूल का मकसद, वो ये था कि या अल्लाह हमें ऐसा वतन अता कर दे, ऐसा ख़ित्ता अता कर दे जहाँ हम आज़ाद रहकर दीन की खिदमत कर सकें, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए काम कर सकें, तेरे यहाँ सरबसुजूद हो सकें, तेरे अहकामात
اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم عمل پیرا ہو سکیں، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو، ہمیں کوئی ٹوکنے والا نہ ہو، اور ہم وہاں پر مکمل قرآن و سنہ کے نظام کو نافذ کریں۔ ہم جب پڑھتے ہیں، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ ان کے خطبات کو پڑھا، 4 جلدوں میں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ کاش میں تیسری مرتبہ پھر کہوں گا کہ کاش ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والے ہمارے مقتدر حلقے پاکستان کی تخلیق کے مقصد کو، پاکستان کے حصول کے مقصد کو پڑھتے اور اس کو مد نظر رکھتے، اور قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ان کے ارشادات کو پڑھتے، ان کے خطبات کو پڑھیں، اور ان کی سوانے میں دیگر جگہ پر بھی ان کے ارشادات، فرمودات، خطبات کے حصے موجود ہیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں، ہم پاکستان اس لیے جد و جہد کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا خطہ ملے جہاں سب سے پہلی جو اعلیٰ حکمرانی جس کی ہوگی وہ حکمرانی اللہ کی ہوگی، اس کے قانون کی ہوگی، قرآن کی ہوگی، سنہ کی ہوگی، اس کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے بعد اس کی مخلوق یعنی عوام کی حکمرانی ہوگی۔ یہ پاکستان بڑی جد و جہد کے بعد ملا۔ آپ جانتے ہیں اس کے اندر مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت علیہم الرحمہ، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میں نے پڑھا اور تاریخ میں یہ گواہ ہے، جس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ مایوس ہو کر انگلینڈ چلے گئے، برطانیہ چلے گئے، تو وہاں حضرت پیر سید جماعت علی شاہ، محدث کچھوچوی اور دیگر علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت علیہم الرحمہ نے سنی کانفرنس منعقد کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح نہ بھی آئے تو ہم پاکستان کی آزادی کی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اور پھر مشائخ اہل سنت کا ایک وفد وہاں گیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو منا کے لے آئے۔ پھر قائد اعظم آئے، چونکہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک بہت اعلیٰ قسم کے وکیل تھے، اس وجہ سے ان کو ساتھ رکھنا چاہتے تھے کہ وہ انگریز کی زبان میں گفتگو کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، قانون کے تحت بات کر سکتے ہیں، جو قانون انہی کا تھا اس کی روشنی میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس جس پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے پاس 6 سے 7 لاکھ 8 لاکھ فوج ہے ہماری، ایٹمی پاکستان ہے، ایٹم بم پاکستان کے موجود ہیں، قسمہ قسم کے ہمارے پاس میزائل موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم ایک امریکہ کی کال پر ڈھیر ہو جاتے ہیں، ہم اس کی غلامی اختیار کر لیتے ہیں، جیسے وہ ہمیں چلاتا ہے ہمارے مقتدر حلقے ویسے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ حصول آزادی جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جد و جہد کی تھی، اس مقصد کو ہم نے بھلا دیا۔ ہم نے پاکستان جو اللہ نے نعمت کی صورت میں عطا فرمایا، اس کی ہم نے ناقدری کی۔ اور اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہتے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جب میں تمہیں نعمت دیتا ہوں اس پر تم میری نعمت پر شکر ادا کرتے ہو تو میں اضافہ کر دیتا ہوں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جب پاکستان ہمیں مل گیا تھا، اس کے بعد جب ہم پاکستان اور بنگلہ دیش اور پاکستان ایک تھے، اتنے بڑا حصہ ہمارے پاس تھا، اگر ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے، اللہ کی حمد کی صورت میں، اللہ کے قانون کے نفاذ کی صورت میں، پاکستان کے اندر قرآن و سنہ کا قانون ہم نافذ کرتے، جس مقصد کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا، عوام کو مکمل ہم آزادی دیتے، ان کے حقوق کا ہم خیال رکھتے، تو کبھی بھی پاکستان ٹوٹ نہیں سکتا تھا، پاکستان 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا تھا۔ وجہ کیا بنی کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی ناشکری کی۔ جب ہم نے اللہ کی ناشکری کی، ہم نے اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دیا۔ ہم بظاہر تو آزاد ہوئے، لیکن حقیقی طور پر ہم اس غلامی سے بھی بدتر غلامی میں چلے گئے۔ ہمارے اوپر کون سے قوانین کو مسلط کر دیا گیا؟ ہم نے جو عوام کی جو رائے تھی، جس کے لیے ملک بنا تھا، ہم نے اس عوام کی رائے کو ٹھکرایا، اس کو ہم نے روند ڈالا، اس کو ہم نے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ اس عوام کو جو اپنی رائے دینا چاہتی تھی، جس نے اپنی رائے دی تھی، ہم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، اور وہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ اللہ سے بغاوت ہے۔ اور اس بغاوت کی وجہ سے، اس اللہ کی ناشکری کی وجہ سے رب کریم نے فرمایا ہوا ہے، ان عذابی لشدید والا ان کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے جس کو آپ کہیں جی مولوی کی بات ہے ہم نہیں سنیں گے۔ یہ تیرے اور میرے خالق کا فرمان ہے، تیرے اور میرے رب کا فرمان ہے۔ رب
کائنات کا یہ فرمان ہے، اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جو بھی کفران نعمت کرے گا تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ تو عذاب کن صورتوں میں آتا ہے؟ عذاب کبھی بیماریوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں آتا ہے، کبھی آندھیوں کی صورت میں آتا ہے، کبھی قتل و غارت کی صورت میں آتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی صورت میں آتا ہے۔ رب کریم نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر مسلمان کو ارشاد فرمایا ہے کہ وَعَارِضْ عَنْ ذِكْرِي مَعِيشَةً لَحُودًا کا، کہ جب تم میرے ذکر سے روگردانی کر لو گے، میرے فرمان سے روگردانی کر لو گے، میری اطاعت سے روگردانی کر لو گے، تو پھر میں تمہارا جینا مشکل کر دوں گا، تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا، پھر تم لاکھ کوشش کرو گے اس سے نکلنے کی، تم نکل نہیں سکو گے۔ تو نکلنے کی صورت کیا ہوگی؟ آج 75 سال 76ویں سالگرہ ہم منا رہے ہیں، 76 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، مگر پاکستان آج بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے حالات اس سے بھی بدتر ہو گئے۔ آزادی کے بعد جو ہمارے حالات تھے اس وقت ہم بہتر تھے، ہم اگر 1955 تک دیکھیں، 1956 تک دیکھیں تو ہمارے حالات کتنے بہتری کی طرف جا رہے تھے، مگر اس کے بعد ہم نے مسلسل اللہ کی بغاوت شروع کر دی۔ پاکستان کے اندر انسان نے خود کو خدا کے مقابلے میں خدا سمجھنا شروع کر دیا، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے قانون کو اس نے اہمیت دینا شروع کر دی، اللہ کی لاٹھی کے سامنے اس نے اپنی لاٹھی کو اہمیت دینا شروع کر دی۔ جب ہم نے اللہ کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، جب ہم نے اللہ کی ناشکری کر دی، جب ہم نے اللہ سے بغاوت شروع کر دی، پھر دیکھیں ہمارے ہاں جشن آزادی کس طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی، وہ جو نعمت تھی اللہ کی نعمت پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہاں بے شمار موجود ہیں، اتنا وقت نہیں کہ میں ان کی طرف آپ کو لے کر چلوں، اس پر الگ سے میں گفتگو کروں گا، لیکن سر دست اتنا عرض کروں گا کہ اللہ کی جب نعمت حاصل ہو جائے، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو، تو اس کے شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کی شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ہم نے اپنی نسل کو بتایا، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بتایا، ہم نے اپنی ماؤں کو بتایا، ہم نے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنی اولاد کو بتایا، اپنے معاشرے کو ہم نے بتایا کہ یہ پاکستان جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اب جو دو ٹکڑے ہو چکا ہماری ناشکریوں کی وجہ سے، ہم نے نہیں بتایا اپنی قوم کو کہ اس کو جد و جہد کرتے ہوئے حاصل کرنے کے لیے ہمیں کتنے قربانیاں دینی پڑی، کتنے ماؤں کی عزتیں قربان ہوئیں، کتنے بیٹیوں کی عزتیں قربان ہوئیں، کتنے بچوں کو نیزوں کے اوپر لٹکا دیا گیا، کتنے بچوں کو چھتوں کے اوپر سے گرا دیا، کتنے مسلمانوں کو اس جدوجہد کے اندر ٹرینوں کے اندر زندہ جلا دیا گیا، کتنے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، ان کی جائیدادوں کو لوٹ دیا گیا۔ آج وہی جائیدادیں لوٹنے، ماؤں کی عزتیں لوٹنے، گھروں کو برباد کرنے کا سلسلہ پاکستان میں ہم نے جاری کر رکھا ہے۔ پھر ہم جشن آزادیاں مناتے ہیں کس طریقے سے؟ ڈانس کرتے ہوئے، مجرے کرتے ہوئے، ناچ گانے کرتے ہوئے، شرابیں انڈیلتے ہوئے، شرابوں کی محفلیں سجاتے ہوئے، سراسر اللہ کی بغاوت کرتے ہوئے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے یہ تنگ دستیاں دور نہیں ہوتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج من حیث القوم، پوری قوم نے جس طریقے سے اللہ کی بغاوت کی تھی، اللہ کی ناشکری کی ہے، جس طریقے سے اس میں چاہے ہمارے جرنیل ہوں، چاہے ہمارے جج ہوں، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے ہمارے وہ علماء جنہوں سیاست کی خاطر دین کو بیچ ڈالا وہ ہوں، یا وہ پیران عظام، مشائخ عظام جو اپنے آپ کو گدی نشین کہتے ہیں، جنہوں نے صرف اپنی سیاست کی خاطر اللہ کے قانون کو پس پشت ڈال دیا اور دنیا داروں کی خوشامد کرنا شروع کر دی، ان کی خوشنودی حاصل کرنا شروع کر دی۔ جب تک یہ سب اور ان کے راستے پر چلنے والے ہم سب من حیث القوم اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے، اللہ سے بغاوت کی، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، ان ناچ گانوں پر، ان مجروں کے اوپر، ان ڈانسوں کے اوپر، ان شرابوں کے اوپر، ان قہوہ خانوں کے اوپر اور ان سڑکوں کے اوپر، آوارہ گردی کے اوپر، کہ یہ آزادی کا طریقہ تو نہیں تھا نا۔ آزادی ہم نے اس لیے تو حاصل نہیں کی تھی نا، آزادی تو اس لیے حاصل کی تھی کہ اللہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، اللہ ہم تیرے ہاں سر بسجود ہو سکیں، اللہ آزادی سے ہم تیری عبادت کر سکیں، اللہ آزادی سے ہم تیرے مقدس کتاب قرآن کریم کی تلاوت کر سکیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ آج ہم کس راستے پر کھڑے ہوئے ہیں؟ میرا آخر میں پیغام یہی ہے کہ جب تک ہم واپس
اپنے رب کی طرف نہیں پلٹتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان کو حاصل کیا تھا، ہم اس مقصد کو نہیں اپناتے ہیں اور اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت پر ہم جب تک اس کی رضا کے مطابق اس کا شکر ادا نہیں کرتے، اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ اس کا ذکر کرنا ہے، اس کی حمد کرنی ہے، اس کی مقدس کتاب قرآن کریم کا کہ جو قانون ہے اس کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو قانون ہے اسے ہم نے اس پاکستان میں نافذ کرنا ہے۔ اپنی نسل نو کو، اپنی اولادوں کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا۔ انشاءاللہ العزیز جس دن ہم اپنے اس مقصد آزادی کی طرف آ گئے، جس دن ہم نے اس نعمت کا اسی طریقے سے جو پاکستان کی صورت میں ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر حاصل ہوئی، ہم اس مقصد کی طرف جس دن آ گئے انشاءاللہ العزیز پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ ٹکڑا جو ہمارے پاس بچ گیا، ایک بازو تو ہمارا کٹ گیا، وہ بازو جو بنگلہ دیش ہے، آج بھی درد ہوتا ہے، آج بھی دکھ ہوتا ہے، آج بھی تکلیف ہوتا ہے کہ ہمارے اس بازو کو کس طریقے سے کاٹا گیا۔ اس بازو کو کاٹنے میں غیروں کا کردار کم تھا، اپنوں کا کردار زیادہ تھا، اور آج اس پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے در پہ جو لوگ ہیں، غیر تو ہیں ہی ہیں، وہ تو نظریں جمائے بیٹھے ہیں، مگر اپنوں کا کردار ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم اپنی قوم کے اندر نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس وطن کو سلامت رکھے۔ اگر یہ وطن نہ رہا تو پھر تم بھی نہیں رہو گے، ہم بھی نہیں رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ کسی جرنیل کا ڈنڈا رہے گا، نہ کسی جج کی کرسی رہے گی، نہ کسی سیاستدان کی سیاست رہے گی، نہ کسی پیر کے مرید رہیں گے، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر ہم غلام نسل در نسل غلام تو چل رہے ہیں، لیکن پھر ہم اس سے بھی بدتر غلامی میں چلے جائیں گے۔ آؤ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، اور اللہ کے اس نعمت کا شکر، اس میں اسی کی مقدس کتاب، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم، قرآن و سنہ کا قانون نافذ کر دو۔ انشاءاللہ العزیز پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو آپ کے صدقے مجھے سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے پاک وطن کو اندرونی بیرونی تمام قسم کے دشمنوں کی سازشوں سے، شرارتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔